नाज़रीन करम सलामुन अलैकुम। जैसे कि हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी और सारी है, हमारा मौजू है अकायद इस्लामी। इसी सिलसिले में हमारे मेहमान हैं मौलाना तफसीर हसन रिजवी साहब। आगा सलामुन अलैकुम। अगर जैसे कि पिछली दो गुफ्तगू में हमने अकायद इस्लामी में राह शनाख्त खुदा, जिसमें आपने बताया कि आफाकी राह है और अनफसी राह है और इसके अलावा मकसद से मकसूद तक पहुँचने वाली राह है। इसके अलावा आपने तौहीद की तशरीह की, जिसमें आपने तौहीद के बारे में बताया और बताया कि तौहीद की कुछ किस्में हैं और इसी के सिलसिले में बताया कि तौहीद की जो जिद है उसे शिर्क कहते हैं और शिर्क के भी कुछ किस्में हैं। उसको भी आपने बहुत तफसील से बताया, जो हमारे लिए बहुत मुफीद गुफ्तगू रही। इंशाअल्लाह कि सब लोग उससे इस्तेफादा करें, हमारे नाज़रीन भी उससे इस्तेफादा करें। अगर इसी सिलसिले में तौहीद के बाद जो अकायद इस्लामी में हमारा अकीदा है कि उसूल दीन में जो दूसरे नंबर पे आता है वो अदल है, तो अगर अदल का माना हम क्या लें, इसकी भी कुछ तफसील कीजिए। हाँ, ये हमारी जो अकायद इस्लामी का सिलसिला है उसमें उसूल दीन में सबसे पहली चीज़ तौहीद है और दूसरी अदल है, फिर नबूवत, फिर इमामत और क़यामत। ये 5 हमारे उसूल दीन हैं, जिसमें से हमने तौहीद के बारे में कल गुफ्तगू की है। और तौहीद के बाद जो मरहला आता है वो अदल का आता है जी। और ये अदल का मसला ऐसा है कि और दूसरे जो मुसलमान हैं, जो गैर शिया हजरात हैं, उनके यहाँ हम ये कह सकते हैं कि उसूल दीन में ये अदल उनके यहाँ असल उसूल में शामिल नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत 5 उसूल दीन हैं और दीगर हजरात जो अहले सुन्नत हैं उनके यहाँ उसूल दीन सिर्फ 3 तौहीद, नबूवत और क़यामत। तो अब इस सिलसिले में बहुत से सवालात पैदा होते हैं कि ये जो अदल का अक़ीदा है वो क्या पहले से मौजूद था ये अक़ीदा, या फिर बाद में अहले तशय्युअ के उलमा ने इसे दाखिल किया। ये खुद एक मुस्तकिल सवाल है। और अगर हम इस अदल के अक़ीदे को एनालाइज करें और ये तलाश करें कि ये शुरू कहाँ से हुआ जी, तो ज़ाहिर है कि हर बात तौहीद से शुरू होती है। और अगर हम उस तौहीद की मंजिल के बाद अदल के अक़ीदे को समझना चाहते हैं तो बेहतर है कि कुरान मजीद से हम इसे एनालाइज करें कि आखिर ये अदल का अक़ीदा उसूल दीन में अदल कहाँ से शामिल हुआ। यानी ज़ात परवरदिगार आलम के लिए अगर अदालत की सिफत के कायल हैं हम, तो ये कहाँ से शुरू हुआ जी, है ना। ये एक बुनियादी सवाल है। जी। तो इसके लिए कुरान मजीद में जब हम देखते हैं और हम अगर बात वहाँ से शुरू करें कि जब परवरदिगार आलम ने जनाब आदम को बनाने का सिलसिला शुरू किया और सबसे पहले जो इंसान बनाया जा रहा है, हम बात वहाँ से शुरू करें, वहाँ से गौर करें, तलाश करें कि वो ये जो उसूल दीन का अक़ीदा है वो कहाँ से आया। तो जब परवरदिगार आलम ने जनाब आदम की खिलकत का इरादा किया और कहा कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, कुरान मजीद में इसकी तफसील जगह जगह कुरान मजीद में मौजूद है। किसी सूरे में है, किसी सूरे में है, अलग अलग मुख्तलिफ अंदाज से मौजूद है। बिलखुसूस सूरे सवाद में भी इसका तज़किरा है। और सूरे सवाद की मैं नाज़रीन से भी और आपसे भी ये मेरी गुजारिश है और हम सब के लिए है कि सूरे सवाद के तिलावत हर शब जुमा की जाए। उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है और बिलखुसूस उसकी फजीलत ये है कि इंसान सूरे सवाद की तिलावत अगर मुसलसल शब जुमा में करता है तो वो शैतान लईन से ईज़ा नहीं पाता है, वो उससे बचता है और गुनाहों से बच सकता है वो। तो ये जो सूरे सवाद है उसमें कुरान मजीद की इस सूरे में परवरदिगार आलम ने जब जनाब आदम की खिलकत का तज़किरा किया और कहा कि जब मैं आदम का पुतला बना दूं, पैकर बना लूं, उसके बाद क्या कहा, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही,
میں اس میں اپنی روح ڈال دوں. جی اور اس کے بعد کہا کہ جب میں اپنی روح ڈال دوں تو تمام فرشتوں سے کہا کہ تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. جی تو جب پروردگار عالم نے جناب آدم کا پیکر بنایا وَنَفَخْتُ فِيهِ من روحی اور اس میں روح اپنی داخل کی، اس کے بعد تمام فرشتے سجدے میں گر گئے. اب اس کی تفصیلات ہے کہ جب اللہ نے ارادہ کیا تو تمام فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ پروردگار تو ایسوں کو زمین پہ پیدا کرے گا کہ جو زمین پہ جا کے خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے. تو اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ ایک الگ مستقل بحث ہے. لیکن ہماری جو بحث ہے عدل سے ریلیٹڈ وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب اللہ نے اپنی روح ڈال دی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا اور تمام فرشتے سجدے میں چلے بھی گئے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پروردگار عالم نے ابلیس سے کہا، جب اس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا، تو جب ابلیس سے کہا کہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے سجدے سے انکار کرایا، ٹھیک ہے، اللہ نے سوال کیا کہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے سجدے سے انکار کرایا. اب یہاں پر اس کا اقرار کیا تھا؟ کیا ابلیس اللہ کا انکار کر رہا تھا؟ بالکل نہیں نا. اس کا کہنا کیا تھا کہ پروردگار یہ پیشانی تیرے آگے جھک سکتی ہے مگر آدم کے آگے نہیں. اس کے معنی توحید کا عقیدہ ہے اس کے پاس، وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں تیرے آگے سجدہ کر سکتا ہوں مگر آدم کے آگے نہیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہاں توحید کا منکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ذرا ٹھہر کے انالائز کرنے کی، توحید کا قائل ہے. اور جب انکار کر دیا اس نے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، تو اس کے بعد اس نے اجازت مانگی اور کہا کہ پروردگار اسی آدم کی نسل میں جو لوگ آئیں گے مجھے دے کہ میں گا. ٹھیک ہے، الا عبادک منہم المخلصین، خود اس نے کہا. قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، سورہ سواد میں ہے یہ آیت، الا عبادک منہم المخلصین. دیکھیے مخلصین نہیں کہا ہے، مخلصین اور مخلصین میں فرق ہے. اس نے اقرار کیا کہ پروردگار تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا پاؤں گا، یعنی اس کی نظر میں کچھ مخلص بندے ہیں جو میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ مخلص بندوں سے مراد انبیاء اور معصومین علیہ السلام ہے. جی مطلب صرف وہی لوگ ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان ایک لمحے میں شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، مگر جہاں ترک اولا کا دھبا بھی نہیں ہوتا، جہاں گناہ کا گزر بھی نہیں ہوتا، وہاں انبیاء اور معصومین کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتے. اور ان بندوں کا اقرار بھی کر رہا ہے وہ، الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا پاؤں گا. اس کے معنی یہ کیا ہے کہ نبوت اور امامت کا بھی عقیدہ رکھتا ہے، بالکل توحید کا بھی عقیدہ ہے، نبوت اور امامت کا بھی. پیشانی تیرے آگے جھک سکتی ہے، یعنی اللہ کا انکار نہیں کر رہا ہے. جی الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندوں کا بھی اقرار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پروردگار اس وقت کی تک کی اجازت دے مجھے بہکانے کی، فی یوم یبعثون، جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی آخرت کا بھی عقیدہ رکھتا ہے، قیامت کا بھی عقیدہ رکھتا ہے. فی یوم یبعثون، جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہ کون سا دن ہوگا؟ یعنی روز قیامت، جی روز معاد، اس کا بھی عقیدہ رکھتا ہے، اس کا بھی قائل ہے. اب یہاں پر کون سی چیز رہ گئی ہے؟ اب اللہ نے جب سوال کیا کہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے میرے سجدے سے جس نے تجھے سجدے سے انکار کرایا، اب اس کی دلیل سنیے کہ ابلیس نے جو دلیل پیش کی ہے وہ کیا ہے. اس نے کہا کہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں.
میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی، اس کی دلیل کیا ہے؟ بہتر بتانے کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس نے خلقت کی ہے آگ سے میری. تو نے آگ سے مجھے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. یعنی آگ کی صفت ہے بلندی کی طرف جانا، مٹی کی صفت پستی کی طرف آنا. تو اب وہ کہتا ہے کہ لہٰذا میں افضل ہوں، آدم مفضول، اور افضل کو مفضول کے سامنے جھکانا خلاف عدالت ہے. یہ اس کی دلیل تھی. تو جیسے ہی پروردگار نے کہا کہ فخر، جیسے ہی سنا یہ بات کہ فخرج، نکل میری بارگاہ سے، مجھے غیر عادل سمجھتا. اب ایک لمحے میں تو اس کی دلیل ہم جیسے لوگوں کو سمجھ میں آنے لگتی کہ تو صحیح کہہ رہا ہے نا. لیکن ایسا نہیں عزیزوں، اس لیے کہ اگر یہ دلیل صحیح ہوتی تب صحیح ہوتی کہ جب اس نے آگ اور مٹی کا مقایسہ کیا تب تک تو بات ٹھیک تھی. لیکن پروردگار عالم نے آدم کے پیکر کو سجدہ نہیں کرایا تھا جو کہ خاک سے بنا تھا. اس کے بعد کیا کہا تھا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنی روح ڈال دوں. اور روح کیا ہے؟ امر پروردگار ہے. تو اگر ابلیس آگ اور اس نور کا مقایسہ کرتا تو اسے سمجھ میں آ جاتا کہ پروردگار عالم غیر عادل نہیں ہے. بالکل پروردگار عادل ہے، اس لیے کہ اس نے جب سجدہ کرایا تو یہ سوچ کے نہیں کرایا کہ تم آگ سے بنے تھے اور مٹی کے سامنے جھکایا، افضل کو مفضول کے سامنے نہیں جھکایا تھا، بلکہ اس پیکر کے اندر جو روح پروان چڑھ رہی تھی، ہے نا، جو خدا کی روح تھی، وہ نور ہے. اگر اس نور کا اس کو اندازہ ہوتا، اس کی اہمیت اسے اس وقت سمجھ میں آئی ہوتی تو پھر وہ یہ پروردگار عالم کو غیر عادل نہ سمجھتا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں تک کی بات سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو عدل کا عقیدہ ہے، یہ تمام باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ قرآن مجید میں، اور جناب آدم کی خلقت کے وقت. بالکل ابھی دنیا بسی نہیں ہے، جی، ابھی دین زمین پر آیا نہیں ہے، جی، ہے نا، ابھی دین زمین پر، روئے زمین پر آیا نہیں ہے، اور ابھی پہلا انسان خلق ہو رہا ہے. اور اس وقت یہ جو عقیدہ سامنے آیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ ہم یہاں سے قرآن مجید سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ عدالت کی جو صفت ہے پروردگار کی، اور ہمارے اصول دین میں یہ عدالت کی صفت اس دن سے شامل ہے جس دن دین ابھی روئے زمین پر آیا بھی نہیں تھا، ہے نا. بالکل. تو اس لیے ممکن نہیں ہے کہ خدا غیر عادل ہو، اور یہ بنیادی عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر عدل انسان کے بنیادی عقائد میں نہیں ہوگا تو بہت سی خطائیں ہوتی رہیں گی. اور یہ عدل کا تقاضا تھا کہ پروردگار عالم نے جب روئے زمین پہ جناب آدم کو بھیجا تو کہا کہ جاؤ اور میری طرف سے آنے والی ہدایت کا انتظار کرنا. اور یہیں سے نبوت اور امامت کا عقیدہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. بالکل. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا وقت کی بھی قلت رہتی ہے، انشاءاللہ پھر ہمیں فرصت ملے کہ جب ہم اس پہ گفتگو کر سکیں ان عنوان پر، امامت پہ الگ سے اور نبوت پہ الگ سے. لیکن آج کے لیے کچھ بیان کر دیجئے، کچھ تفصیلات نبوت پہ اور امامت پہ، کہ کیا یہ تسلسل ہے اسی کڑی کا، یا کس طریقے سے اس کو ہم سمجھیں؟ بالکل ایسا، یہ بالکل ایک تسلسل ہے. آپ ایسا سمجھ لیں کہ جب جناب آدم کو پروردگار عالم نے زمین پہ بھیجا اور کہا کہ ہماری طرف سے ہدایت کا انتظار کرنا، جی، تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ توحید کی بحث میں ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ وہ ذات پروردگار واجب الوجود ذات ہے، جی، اور ہم بندے ممکن الوجود ہیں. وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے اور ہم جسم و جسمانیت رکھتے ہیں. بالکل. تو اس کا جسم و جسمانیت میں نہ آ پانا یہ خود کمال ہے، یہ نقص نہیں ہے، یہ کمال ہے، یہ خود اس کا کمال ہے. جی. لیکن اب جب اس ذات وحدہ لا شریک کو، واجب الوجود ذات کو ممکن الوجود بندوں کی ہدایت کرنی ہے تو پھر ضروری ہوگا کہ کسی نہ کسی ایسے بندے کا انتخاب کرے
کہ جس کا سلسلہ وہاں سے بھی ملتا ہو یہاں سے بھی ملتا ہو، ایسی بندوں کو نبی کہا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ پروردگار عالم نے اسی لیے بندوں کی ہدایت کا سلسلہ شروع کیا نبوت کے ذریعے۔ اس نے 1,24,000 انبیاء بھیجے جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور وہاں سے ہدایت لے کے ہم بندوں تک پہنچانے کا سلسلہ ہے۔ تو اگر ہم خلاصے کے طور پر ایک دو جملے میں ڈیفینیشن اگر جان لیں صرف کہ نبی کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ بالکل۔ نبی کے معنی ہے، نبی بنا ہے نبا سے، نبا یعنی خبر، نبی یعنی خبر لانے والا۔ جی۔ تو خدا کی خبر، خدا کے پیغامات بندوں تک جو لانے والا اسی ہے، کو نبی کہتے ہیں۔ اس ذریعے کو نبی۔ نبی کہتے ہیں۔ جی۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جب نبی کا کام ہدایت کا ہے اور اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، تو پھر اس نئے عہدے امامت کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل ہے نا؟ جی بالکل۔ یہ نیا عہدہ شروع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اگر نبی کے معنی سمجھ میں آ گئے اور امام کے معنی سمجھ میں آ گئے تو بات حل ہو جائے گی ایک جملے میں کہ نبی کے معنی خبر لانے والا، تو اللہ کی طرف سے جو خبر لائے گا بندوں تک وہ نبی ہوگا۔ اب امام کے معنی کیا ہیں؟ امام کے معنی ہے پیشوا، رہبر، ہادی، آگے چلنے والا۔ جی۔ تو اللہ کا ایک قانون ہے کہ پروردگار عالم نے نبوت کو آخری پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا۔ بالکل۔ اور اس کے بعد جو سلسلہ ہدایت کا شروع کیا وہ امامت کا، اور امامت کے معنی اگر سمجھ میں آ جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سلسلہ ابھی تک کیوں باقی ہے۔ جی بالکل۔ امام کے معنی ہے رہبر، پیشوا، آگے چلنے والا۔ تو جب تک راستہ باقی ہے، راہرو باقی ہیں، راستہ چلنے والے باقی ہیں، تب تک کسی نہ کسی امام، رہبر اور پیشوا کی ضرورت باقی رہے گی۔ بالکل۔ اور ایک بات بس آخر میں یہاں بیان کر دوں کہ یہ جو عدل کا عقیدہ تھا، آپ یہاں دیکھیں کہ عین عدالت پروردگار عالم کا تقاضا تھا، عین عدل کا تقاضا ہے کہ اس وقت کوئی نہ کوئی امام موجود ہو۔ بالکل۔ یہ عدل کا تقاضا ہے، اس لیے کہ ابھی تک کی گفتگو میں آپ نے سنا کہ ابلیس اجازت لے کے چلا، جی، کس کام کے لیے؟ بہکانے کے لیے۔ بہکانے کے لیے لوگوں کو۔ تو آج بھی سب کا عقیدہ ہے کہ وہ بہکا رہا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ابلیس کی، شیطان کی ایج کیا ہوگی، تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ آدم سے پہلے کی مخلوق ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بابا کے زمانے میں بھی بہکا رہا تھا، دادا کے زمانے میں بھی بہکا رہا تھا، آپ کو بھی بہکا رہا، ہم کو بھی بہکا رہا، بالکل۔ تو کتنی ایج ہے اس کی؟ اب تک تو ختم ہو جانا چاہیے۔ مگر ہر مسلمان کا عقیدہ ہے عزیزوں کہ ابلیس ہے اور چھپ کے کوئی مرکزی گمراہی ہے جو گمراہ کر رہا ہے، بالکل۔ اور اجازت لے کے چلا ہے۔ پروردگار عالم نے قیامت تک کی اجازت نہیں دی ہے، وہ بھی تفصیلی موضوع ہے کہ وقت معلوم تک اجازت دی ہے۔ بالکل۔ تو اگر اجازت ملی تو کیا یہ عدالت الہیہ کے خلاف نہ ہوتا کہ کوئی مرکز گمراہی ابھی تک زندہ ہو جو ہمیں بہکا سکے، اور کوئی مرکز ہدایت آج تک زندہ نہ ہو؟ سبحان اللہ۔ کوئی مرکز ہدایت بھی ہونا چاہیے ہماری ہدایت کے لیے، جو ہمیں چھپ کے ہدایت کر سکے۔ بالکل۔ تو یہ عدل الہی کا تقاضا ہے کہ آج ہمارے امام زندہ ہیں، موجود ہیں اور ہماری ہدایت فرما رہے ہیں۔ اگر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ انسان بارگاہ پروردگار سے زمین کی طرف آیا، پھر اسے کس چیز نے گمراہ کی ہدایت کے لیے امام کی ضرورت پڑی؟
یعنی انسان جو ہے وہ پوری طریقے سے خدا کی طرف سے آیا تھا، یعنی حضرت آدم جنت سے آئے، پھر کون سے ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ ان کی اولاد گمراہ ہوئی، یا پھر یہ سلسلہ جاری ہوا کہ ہدایت کی ضرورت پڑ گئی؟ نہیں، یہ تو اسی وقت پروردگار عالم نے جب جناب آدم کو بنایا اور یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو جناب آدم کو آگاہ کر دیا تھا کہ دیکھو جنت میں رہو سہو اپنی زوجہ کے ساتھ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَ، اور اس درخت کے قریب مت جانا. جی لیکن قرآن مجید میں تفصیل ہے کہ ابلیس نے وہاں آ کر، اور اللہ نے آگاہ کر دیا کہ دیکھو ابلیس تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اور وہاں پر یہ بات بیان کی ہے قرآن مجید نے کہ شیطان نے آگے ان دونوں کو وسوسہ پیدا کیا اور وہ ظاہر ہے کہ جس درخت کے قریب منع کیا تھا. تو جناب آدم کی زمین پہ آنے کے بعد بھی ابلیس ہے، وہ بہکا رہا ہے، جی. اور انسان کا نفس ہے، یعنی کیا یہ نفس بھی وہی ہے، بات بہکا ہوگی رہا ہے. کہ جو اولاد آدم مخلص نہیں تھے احسن وہ گمراہ ہو گئے؟ احسن گمراہ نہیں، یعنی ان کے اندر بہکنے کا اندیشہ پایا جاتا ہے. اچھا اچھا. یعنی ہر لمحہ ہمارے جیسے بندے کہ ہر لمحہ ہمیں گمراہ ہونے کی اور بہکنے کی گنجائش ہے، بالکل ہے نا. اس لیے ہم نے جو توحید پہ بحث کی تھی کہ ہم شرط کریں، مراقبہ کریں، ہر لمحہ الرٹ رہیں کہ کہیں ہم شیطان کے وسوسے میں تو نہیں آ گئے، ہے نا. اور یہی کمال زندگی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان کے اندر وہ جوہر، وہ کمال اس دنیا میں نکھر کے نہیں آ پاتا کہ اس کے بہکانے والا ہونے کے باوجود بھی، نفس کے بہکانے کے باوجود بھی انسان شیطان کو شکست دے کے، اپنے نفس کو شکست دے کے بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہو جاتا. یہ انسان کا سب سے کمال تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، اور اس کی اصل منزل اور مقصد یہی ہے. بالکل. شکریہ آغا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایک بار پھر کہ آپ نے ہماری ٹیم کا اتنا ساتھ دیا اور آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا ہمیں. ناظرین کرام، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ آئے اور اس طریقے سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے اور اتنا پیار دیا ہمیں.